अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगियों के हर पहलू में आसानियां पैदा की हैं। इसी तरह मेडिकल सेक्टर में भी ऐसी मशीन मुतारिफ करवाई जा चुकी है जो ट्यूमर को रेडिएशंस के जरिए ट्रीट करती है। नाजरीन, अमूमन कैंसर सर्जरीज में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक्यूरेसी और प्रिसिजन जैसे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी ने ऐसे ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करने के लिए साइबर नाइफ मुतारिफ करवाई है जो कैंसर और ट्यूमर्स को ट्रीट करती है। ये पाकिस्तान में पहले कराची और अब लाहौर में लोगों का इलाज कर रही है। इसके बारे में मजीद जानेंगे हम अपने गेस्ट से। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा अहमद ने। शी इज़ अ कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ये बताएंगी कि साइबर नाइफ कैसे काम करती है और किस तरह ये कैंसर पेशेंट्स के लिए एक नई उम्मीद है। लेकिन पहले आप देखिए एक पैकेज। मेडिकल टेक्नोलॉजीज में मुतारफ करवाई जाने वाली जदीद मशीन साइबर नाइफ कैंसर के मरीजों के लिए एक नई उम्मीद है। ये रोबोटिक रेडिएशन सिस्टम दायरे के किसी भी जाविये से इलाज करने की सलाहियत रखता है। ये रवायती शुआओं के इलाज से इस तरह से भी मुख्तलिफ है कि इसमें शुआओं के जरिए ट्यूमर सेल्स को बहुत बारीकी से टारगेट किया जाता है और हेल्दी टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचता। ये एक पेनलेस ट्रीटमेंट है और दीगर रवायती ट्रीटमेंट्स की निस्बत इसमें कम वक्त दरकार होता है। पाकिस्तान में इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशन दिमाग और स्पाइन के मर्ज में है और अब तक बेशुमार अफराद इसके इलाज से मुस्तफीद हो चुके हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये रोबोटिक मशीन किस तरह काम करती है और इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं हम अपने गेस्ट से। जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि साइबर नाइफ क्या है और ये कैसे काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। साइबर नाइफ बेसिकली एक एडवांस्ड रेडिएशन मशीन है जिसके मल्टीपल पर्पसेस हैं और बेसिकली इसका जो प्राइमरी एम है वो ये है कि हम मैक्सिमम डोज जो है वो ट्यूमर को दे सकें और जो हमारे नॉर्मल बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको हम मिनिमली रेडिएट करके ताकि हम उनको मैक्सिमली सेव कर सकें। साइबर नाइफ बेसिकली नॉन इन्वेसिव रोबोटिक रेडियो सर्जरी है जिसके अंदर हमें किसी किस्म का एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड नहीं है, किसी किस्म का इंसीजन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई हॉस्पिटल एडमिशन्स रिक्वायर्ड नहीं है और ओपीडी बेसिस पे हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं थ्रू रेडिएशन। साइबर नाइफ बाकी रेडिएशन सर्जरी से कैसे डिफरेंट है? जो हमारी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल रेडिएशन मशीन्स हैं उनके अंदर हमें प्रिसीजन तो किसी हद तक मिल जाती है, लेकिन उनके अंदर जो हमारे नॉर्मल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा रेडिएट हो जाते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर प्रैक्टिकली कहीं हेड एंड नेक में कहीं ट्यूमर है तो जो रेडिएशन फॉल करेगी वो उस सारे एरिया को जहाँ से वो फॉल करके उस टारगेट तक पहुँच रही है उस सारे एरिया को अपनी कुछ ना कुछ डोज डिलीवरी करती आएगी। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि जो जो ऑर्गन उस बीम के कोर्स में आ रहा था ऑल ऑफ देम वुड बी रेडिएटेड और उसका सब्सिक्वेंटली साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। जो साइबर नाइफ है या जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि एक स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन है, उसका रीज़न यही है कि जो ट्यूमर हमें टारगेट नज़र आ रहा है विद इन 1 to 5 मिलीमीटर्स ऑफ दैट एरिया, स्पेसिफिक एरिया, वो अपनी डोज डिलीवर करेगी और उसके बाहर के जितने भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहेंगे, उनको कोई डोज नहीं मिलेगी। क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कैंसर सेल्स को ही ट्रीट करती है या और भी बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी, तो क्या उनको भी ट्रीट करती है ये? साइबर नाइफ ना सिर्फ बेनाइन और मेलिग्नेंट लीजन्स में हेल्पफुल है बल्कि हमारे पास जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हमारे पास पार्किंसनिज्म की डिजीज़ है या एट्रोफी आ जाती है, सेनाइल एट्रोफीज आ जाती हैं या ओसीडीज़ हैं जैसे हम कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं या डिप्रेशन है, इन सब को भी आइंदा आने वाले सालों में इन सब फंक्शनल डिसऑर्डर्स को भी हम लोग इंशाल्लाह साइबर नाइफ से ट्रीट कर सकते हैं। आपका मतलब है कि ये रूट सेल्स को भी टारगेट करता है और उनको भी ट्रीट कर सकता है ये? जो बेसिक मैकेनिज्म है रेडिएशन का, इट हैज़ टू किल द डीएनए। जो बेसिक मैकेनिज्म है कि एक ट्यूमर अगर रखा हुआ है वो बेनाइन है या मेलिग्नेंट है, उसके डीएनए को जाके ये डैमेज करेगा एंड वंस द सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड, जब वो अपने सेल साइकिल में डिवीजन की कोशिश करेगा, रिडक्शन की कोशिश करेगा, तो चूंकि उसका डीएनए ऑलरेडी डिस्ट्रप्टेड है तो वो सेल्स वोंट बी एबल टू डिवाइड फर्दर और अल्टीमेटली जो ट्यूमर है इट वुड श्रिंक इन साइज। और भी कैंसर ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे केमोथेरेपी के बारे में सुनते हैं हम या कोई सर्जरीज होती हैं,
تو کیا یہ سب سے بہتر ٹریٹمنٹ ہے؟ اچھا، کسی بھی ٹیومر کو ٹریٹ کرنے کی 3-4 سٹیپس ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو بیسک 3 سٹیپس ہیں وہ ہوتی ہے سرجری، کیموتھراپی، ریڈیشن، اور ان سب کے افیکٹس ڈفرینٹ ہیں، اور کبھی کبھار یہ کسی ایک پرٹیکولر ٹیومر کو ٹریٹ کرنے کے لیے تینوں موڈیلٹیز ہی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو جو ریڈیشن ہے یہ بیسیکلی لوکل کنٹرول دیتی ہے، کہ ایک آپ کے پاس ٹیومر رکھا ہوا ہے، برین میں رکھا ہوا ہے سپوزڈلی، برین کے اندر بہت کم کیموتھراپیز ایسی ہیں جو ورک آؤٹ کریں گی، بہت کم، کیونکہ بلڈ برین بیریئر کو چند ہی ڈرگز ہیں جو کراس کر سکتی ہیں. ہمیں جو برین کو بالخصوص ہمیں ریڈیٹ کرنے کے لیے لوکل کنٹرول جو لینا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی موڈیلٹی یوز کرنی پڑے گی جو یہاں اگر ٹیومر ہے تو وہ یہیں کا یہیں ٹریٹ ہو جائے. ہم اس کے لیے کوئی کیمو نہیں یوز کر سکتے. پلس یہ کہ ہم لوگ سرجری کا استعمال کرتے ہیں جو ٹیومر سرجری سے نکل جائے، ڈپینڈنگ آبویسلی آن دا اسٹیج اینڈ دا ہسٹالوجی آف دا ٹیومر، تو سرجری اس کے اندر پریفرڈ ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. is on the top of the list. اچھا، یہ آپ نے اسٹیجز کی بات کی. عموماً لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیج 1 کا کینسر ہے، 2 کا ہے، یا یہ فردر 4 تک جاتی ہیں ان کے اسٹیجز. بالکل ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ جتنی زیادہ اسٹیج ہو اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا. اینڈ واٹ اباؤٹ سائبر نائف، یہ کیسے ٹریٹ کرتی ہیں ان اسٹیجز کو اکارڈنگ ٹو لائک اسٹیج 1 ہے تو اس کو کس طرح سے ان کے لیے کتنا افیکٹو ہے، اسٹیج 4 یا اسٹیج 3 کا کینسر ہے تو ان کے لیے کتنا افیکٹو ہے؟ اچھا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ریڈیشن ہے یہ لوکل کنٹرول دے گی. سسٹمک کنٹرول آپ کیمو سے لیں گے، لوکل کنٹرول آپ ریڈیشن سے لیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ارلی ٹیومرز آتے ہیں پریکٹیکلی جو لیور کے، لنگ کے، پراسٹیٹ کے، ان کے جو ارلی ٹیومرز آتے ہیں دیز آر 100% ٹریٹیبل بائی سائبر نائف، اور ان کے اندر جو آپ کو ڈیزیز فری سروائیول ملے گا اٹ وڈ بی مور دین 95% تک آپ کو ملے گا. باقی جہاں تک بات رہے گی کہ اسٹیج 2، 3، 4 میں آپ کہاں کر سکتے ہیں،
تو اسٹیج 2, 3, 4 میں آبویسلی آپ نے ساری موڈیلٹیز کا ہی استعمال کرنا ہے, لیکن 2, 3, 4 میں پریکٹیکلی سائبر نائف کا رول وہاں آتا ہے جب کوئی بھی پیشنٹ کیمو ریڈیشن سرجری کو اتنا اچھا رسپونڈ کر جاتا ہے, اینڈ دا اونلی تھنگ از دیٹ پرٹیکولر ایریا آف ڈیزیز جہاں ایک لوکلائزڈ ڈیزیز رکھی ہوئی ہے وچ از نو مور رسپونڈنگ ٹو اینی سارٹ آف ٹریٹمنٹ, اس کو ہم سائبر نائف سے ٹریٹ کر دیں گے. اور یہ والی جو بات ہے یہ بہت بہت کامن ہے ہمارے بریسٹ کینسرز میں, کہ بریسٹ کینسر اکثر ہمارے پاس برین میٹس کے یا اسپائنل میٹس کے پیشنٹس آ جاتے ہیں جو کہ سرجری سے آؤٹ بھی نہیں ہو سکتے ہیں, کیمو بھی ان پہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں ہم اسٹیج 4 میں بھی ان ٹیومرس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. آپ نے بریسٹ کینسر کی بات کی تو میں یہی سوال آپ سے کروں گی کہ کس طرح کے پیشنٹس زیادہ یہ علاج کروا رہے ہیں سائبر نائف سے, اور کس ٹائپ کے کینسرز زیادہ مطلب آپ کے سامنے آئے ہیں؟ ابھی تک ہمارے پاس سب سے زیادہ جو بلک آیا ہے وہ ہمارے پاس برین ٹیومرز آئے ہیں, اور برین ٹیومرز میں ہمارے پاس وہی بینائن لیجنز بھی آئے ہیں, میلیگننٹ لیجنز بھی آئے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے پاس ری ریڈیشن کے کیسز آئے ہیں کہ ایک دفعہ پہلے جو ڈیورنگ دا ارلی ٹریٹمنٹ کورس اگر انہوں نے کنونشنل ریڈیشن کروائی تھی اینڈ ناؤ دا ڈیزیز از ریکرڈ یا ریفریکٹری ڈیزیز تھی, اس کو اتنا رسپانس نہیں آیا ہے, تو وی کین یوز سائبر نائف آن دوز پیشنٹس ٹو, جو کہ میرے پاس کافی بلک آیا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو اسپائن کے ٹیومرز ہیں ان کو ریڈیٹ کر سکتے ہیں, لیور, پروسٹیٹ, پینکریاز, یہ سارے ٹیومرز, اور لنگ ہم لوگ یہ سائبر نائف پہ ہم لوگ ریڈیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے اگر نوڈل کہیں ریڈیشن کی ضرورت ہے, ایبڈومینل نوڈز ہیں یا تھوریسک نوڈز ہیں, یا کوئی ایک ساری اگر باڈی جو ہے اٹ از ڈیزیز فری فار ناؤ اینڈ دیر از اے پرٹیکولر ایریا آف ڈیزیز, ہم اس کو ایزیلی ٹریٹ کر سکتے ہیں سائبر نائف سے. آپ نے بتایا کہ ری ریڈیشن کے کیسز آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں, تو اگر سائبر نائف سے ٹریٹمنٹ کسی کا ہوا ہے ایک پیشنٹ کا, تو وہ دوبارہ سے لے سکتا ہے؟ بالکل, اللہ تعالیٰ نے ہر آرگن کی ایک ٹالرنس ڈوز بنائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے اندر فنکشنل آؤٹ کم اس کا, اوبویسلی جب آپ کسی بھی موڈیلٹی سے اس کو ٹریٹ کریں گے تو ہماری آلدو ایم یہی ہے کہ ہم لوگ ٹیومر کو کل کریں, لیکن اسٹل تھوڑا بہت ڈوز جو اس کے نارمل ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو مل جاتی ہے. بالخصوص اگر ہم برین کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں سب سے زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم اتنا ڈوز نہ دے دیں پیشنٹ کو کہ اس کو نیورو کوگنیٹو ڈسفنکشن ہو جائے. تو جو ہمارے پاس کنونشنل یا ٹریڈیشنل ریڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو سائڈ افیکٹ کا خدشہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ ہم فورسی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس پیشنٹ کو, دیٹ از دس نیورو کوگنیٹو ڈسفنکشن آف دا ٹیومر. جب ہم ری ریڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی پیشنٹ کو تو ہم نے ملٹیپل چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس کا ٹیومر ایگزیکٹلی کس لوکیشن پہ تھا, اس پہ کون کون سی ٹریٹمنٹ موڈیلٹی ہو چکی ہے, سرجری ہو گئی ہے, پرائر کیمو ریڈیشن ہوئی ہے, کیمو ہوئی ہے, اور اب اس کے کیسا فنکشنل آؤٹ کم ہے پیشنٹ کا, پلس یہ کہ اس کو ڈوز جو ملی تھی کتنا عرصہ پہلے ملی تھی, کتنی نمبر آف ریڈیشن ملی تھی, کتنے ٹائم ڈیوریشن میں ملی تھی. یہ سب چیزیں انکارپوریٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہماری ٹارگیٹڈ ایک کیٹیگری بنی ہوئی ہے کہ اتنی ہم ڈوز اس کو دے سکتے ہیں, ایکسیپٹیبل ڈوز ہے, اتنی نہیں دے سکتے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنی گنجائش ابھی باقی ہے, تو شیور وی کین ری ٹریٹ دس پیشنٹ ود دا سائبر نائف. اینڈ ہاؤ مینی ٹائمس وی کین ری ٹریٹ دیٹ پیشنٹ؟ لائک ہم لوگ 2 یا 3 دفعہ اس کو ری ٹریٹ کر سکتے ہیں. کوئی کیس آتا ہے ادھر اٹس اے میلیگننٹ اور بینائن, تو اس کا جو ٹیومر ہے وہ کتنا انسٹنٹلی سائبر نائف اس پہ کام کرتی ہے اور کتنی جلدی وہ ٹیومر کو ریموو کرے گی؟ اگین یہ بات جاتی ہے کہ اس ٹیومر کی ڈیوائڈنگ پوٹینسی کتنی زیادہ تھی, اس کے اندر جتنا زیادہ ڈیوائڈنگ پوٹینشیل ہوگا اتنا زیادہ وہ ریڈیشن کو رسپانس کرے گا. ریزن بینگ کہ اتنے ہی جلدی اس کے سیلز جو ہیں وہ ڈیوائڈنگ فیز میں جائیں گے اور اتنی جلدی ان کا ڈی ایکٹیویٹڈ ڈی این اے کل کرے گا اپوپٹوسس کے تھرو یا میکینزم کے تھرو یا اس طرح. اور جتنا ٹیومر سلو گروتھ ریٹ تھا اس کا, یعنی کہ وہ بینائن ٹیومر تھا, وہ اتنا ہی اس کا لیٹنٹ پیریڈ ٹو رسپونڈ ٹو ریڈیشن لمبا ہوگا. لیکن پیشنٹس کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 8 months to a year you have to wait for radiation to do its work. رائٹ. اچھا, ریڈیشنس کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ریڈیشنس کے بارے میں لوگ بہت اسکیپٹیکل ہوتے ہیں. ادھر اٹس اسکن لیزر ٹریٹمنٹ یا کوئی بھی ہم لوگ کوئی بھی لیزر ٹریٹمنٹ جب لیتے ہیں اس کے اندر, تو اس کے اندر مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ وی ہیو ریڈ کہ میوٹیشن کے چانسز ہوتے ہیں اس میں. تو واٹ اباؤٹ دس سائبر نائف کے ایسے کیسے افیکٹس ہیں جس سے ہم لوگ بچا جا سکتا ہے یا ایسے پاسبل رسکس آ سکتے ہیں اس میں؟ اچھا, سائبر نائف بیسیکلی دیکھیں ریڈیشن ٹریٹمنٹ ہے, لیکن ہمیں پلس پوائنٹ جو سائبر نائف میں مل رہا ہے وہ یہ کہ ہم
we are not treating more than 5 millimeter of the periphery of the tumor. ہم 5 millimeter سے زیادہ normal tissue کو radiate نہیں کر رہے ہیں, تو practically we are not supposed to see any of the side effects. لیکن ایسا نہیں ہے practical life میں, کیونکہ اگر ہم brain کی بات کرتے ہیں تو اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے complex structures بنائے ہوئے ہیں, اتنے E-phase structures بنائے ہوئے ہیں کہ ایک چیز کو آپ جتنا مرضی سیو کرنے کی کوشش کریں, still the other organ is getting a little bit of the dose. تو اس میں جو موسٹ کامنلی ریڈیشن سائڈ افیکٹس کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں وہ یہی ہے کہ پوسٹ ریڈیشن ایڈیما ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو ہیڈ ایک, نوزیا, وامٹنگ, ٹیمپریریلی بلرنگ آف ویژن, اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں, ناٹ مور دین دیٹ. جہاں تک بات رہے گی کنونشنل ریڈیشن کی, یہ بات ہوئی کہ جہاں سے کنونشنل ریڈیشن کی بیم گزرے گی, وہ جس سے اسکور سے گزرے گی, وہاں وہ ایوری تھنگ وڈ ریسیو اے پرٹیکولر اماؤنٹ آف ڈوز اینڈ ایوری تھنگ وڈ بی ڈیمیج. تو اس کے ساتھ ہیئر لاس ہے, ایریدیما ہے, اسکن ڈیسکویمیشن ہے, یہ سارے کے سارے جو سائڈ افیکٹس ہیں یہ کنونشنل ریڈیشن کے ہیں. جو سائبر نائف ہے ان میں سے ایسا کوئی سائڈ افیکٹ کاز نہیں کرتا. اچھا, ڈیورنگ یہ پروسیس کیا میں وہی ہیئر فال کی بات ہو رہی تھی, ہیئر فال تو آپ بتا رہی ہیں کہ اس میں ایسا نہیں فیس نہیں کرنا پڑتا, لیکن اسکن برن یوزلی لوگوں کو ایسے ٹریٹمنٹس کی وجہ سے اسکن برن ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر وہ ٹیومر جو ہے وہ ریموو کیا جا رہا ہوتا ہے. بالکل. واٹ اباؤٹ دس؟ نہیں, not at all. Until and unless your tumor is just beside your skin, the skin is not going to get any of the dose. وہ ہم اسپیئر کر لیں گے اور صرف ہم ٹارگیٹ جو ہمارا ٹیومر والیوم ہے اس کو ہم ڈوز دیں گے, اسکن کو بھی کچھ نہیں ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کتنی دیر کا پروسیس ہوگا ونس ا پیشنٹ کمس, اور جیسے ہی سائبر نائف کے اوپر ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے, لیکن جو بریکٹ ہے وہ آلموسٹ 20 to 40 منٹس ایک پیشنٹ پہ لگتے ہیں. یہ تو بہت آسانی سے اور بہت جلدی انسٹنٹ کام کرتا ہے. بالکل بالکل. اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم کنونشنل ریڈیشن سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو کنونشنل ریڈیشن ایٹ لیسٹ نیڈس 25 to 30 سیٹنگس. لائک وی ہیو ٹو give 25 to 30 fractionations to a particular patient in order to achieve that particular amount of dose, جو کہ سائبر نائف میں ہم 1, 3 اور 5 fractions سے اچیو کر رہے ہیں. ہماری باڈی میں ایسے ٹیومرز بن رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا, تو what do you suggest کہ کیا کر سکتے ہیں پیشنٹس, ایسے اپنے ٹریٹمنٹس کیسے لے سکتے ہیں, اور سائبر نائف اس میں کتنا انوالوڈ ہے؟ پرانے زمانے میں جو ہے نا ایک ہوتا تھا کہ اس کو پھوڑا نکل آیا ان جنرل جو ہم بات کرتے تھے, اینڈ ہی اور شی پاسڈ اوے. اب ہماری جو ارلی ڈیٹیکشن آف دا ٹیومر ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اینڈ دا ریزن بینگ کہ ہم نے اسکریننگ پروگرام شروع کر دی ہیں, پرٹیکولرلی بریسٹ میں. جیسے ہم کریں تو ہم اکتوبر ہر سال مناتے ہیں کہ بریسٹ اویئرنیس منتھ ہے ہماری. پھر بھی یو آر رائٹ کہ اتنی زیادہ ہماری پاپولیشن ہے جو بیچارے نہیں ان کو پتا, اویئرنیس نہیں ہے یا اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی, جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں تھوڑا سا ان کو بھی کاؤنسل کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے اپنے لیے ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سائبر نائف کچھ پیشنٹس اس کے بارے میں بھی تھوڑے اسکیپٹیکل ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سرجریز سے گزرنا پڑے گا اور پینفل ٹریٹمنٹس ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ سائبر نائف would be a new hope for those patients. Definitely. یہ کئی ٹیومرز اس جگہ پہ ہوتے ہیں جو سرجیکلی اپروچیبل ہی نہیں ہوتی. برین اسٹیم گلائوما کو دیکھ لیں سپوزٹلی, اگر آپ برین اسٹیم کو بایوپسی کوئی نہیں کرتا, ایون ہمارے پاس اسٹیریوٹیکٹک بایوپسی کی آپشنز ہیں, لیکن اسٹل 10 میں سے میکسیملی 2 پیشنٹس ایسے ہوں گے who would undergo stereotactic biopsy just in order to see what the histology is. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو کمپلیکس جگہیں آ جاتی ہیں جہاں اپروچیبل ہے ہی نہیں سرجری, وہاں سائبر نائف کا ہی رول ہے. سائبر نائف کے علاوہ کوئی ایسی موڈیلٹی نہیں ہے جو ان جگہوں کو ٹریٹ کر سکے. اچھا, پاکستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے ایسے کیسز آئے ہیں جو بہت پرومیننٹ رہے ہیں یا پاکستان میں ان کو ٹریٹ کیا گیا سائبر نائف سے؟ سب سے زیادہ ہمارے پاس آئے ہیں برین ٹیومرس, پرائمری بھی اور سیکنڈری بھی. پرائمری کے جو اٹ سیلف برین اوریجن ہی تھا ان کا, اس کے اندر گلائوماز ہیں ہمارے پاس, میننجیوماز ہیں, ارلی گریڈ 1 اپینڈائموماز ہیں, اور پلس یہ کہ ہمارے پاس بینائن ٹیومرز بھی جیسے شوانوماز آ جاتے ہیں یا کیورنوما, AVM آ جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ٹیومرز ہیں جو برین کے اندر بالخصوص یہ بہت زیادہ ریشو ہے جو ہم لوگوں نے سائبر نائف سے ابھی تک ٹریٹ کی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اسپائنل ٹیومرز ہیں, کیونکہ کارڈ بالکل ساتھ رکھی ہوئی ہے اور کارڈ ایسا اسٹرکچر ہے وچ از پریکٹیکلی کنٹرولنگ آل آف یور باڈی موومنٹس, تو ہم ایک لمٹ سے زیادہ نہ تو اس پہ سرجری کر سکتے ہیں, اور obviously کنونشنل ریڈیشن اگر ہم کریں گے تو کارڈ کی جو ڈوز ٹالرنس ہے ریڈیشن کی وہ بہت منیمل سی ہے, تو ہم وہ اچیو کر پاتے ہیں ود دا ہیلپ آف سائبر نائف. اکارڈنگ ٹو ریسرچ یا
اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو یہ مشین اٹ سیلف بہت کاسٹلی ہے اور پھر اس کا علاج بھی بہت زیادہ کاسٹلی ہے. تو واٹ اباؤٹ دوز پیپل جو افورڈ نہیں کر سکتے علاج, ان کے لیے کیسے یہ اپروچیبل ہے؟ اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے کہ جنہوں نے یہ مشین لگائی ہے ان کا جو بیسک ایم تھا اٹ واز ٹو ہیلپ آؤٹ دا پور پیپل. جو ہمارے پاس پیشنٹس ہیں اوبویسلی بہت مہنگا ٹریٹمنٹ ہے, نہیں افورڈیبل ڈیفینیٹلی, لیکن ان کے لیے کچھ ایسے سپورٹ پروگرامز ہیں جو کہ جن کی وجہ سے پیشنٹ جو ہیں وہ اپنا علاج مفت کروا سکتے ہیں. اچھا, یہ تو پھر بہت آسان ہو گیا ان لوگوں کے لیے, ڈیفینیٹلی اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں, اپروچ کے لیے بھی بالکل ان کے لیے بہت آسان ہے. اچھا, گیما نائف کے بارے میں بھی ایک ٹرمینالوجی ہے, بالکل اس کے بارے میں بتائیے کہ گیما نائف اور سائبر نائف میں کیا فرق ہے؟ جنرلی گیما نائف اور سائبر نائف ہیں دونوں ہی ریڈیشن کی مشینز اور دونوں ہی بہت پریسائز ایٹ ایکوریٹ مشینز ہیں. جو بیسک ڈفرینس ہے گیما نائف میں کہ وہ صرف اور صرف برین ٹیومرز کو ریڈیٹ کر سکتے ہیں. گیما نائف سے ہم جو اسٹیریوٹیکٹک باڈی ریڈیشن ہے پوری باڈی میں, جیسے میں نے لیور, لنگ, پروسٹیٹ, اسپائن, یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. گیما سے صرف برین یا ہم سروائکل اسپائن جو ہماری اوپر والی اسپائن ہے یہ کر سکتے ہیں. اور پلس یہ کہ وہ نان انویسو نہیں ہے, اس کے اندر جو ہم نے ہیڈ کو ایموبلائز کرنا ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہم نے تھرو انویسو اسکروز ہم نے فکس کر کے ہیڈ فریم لگانا ہوتا ہے, تو وہ تھوڑی سی انویسو پروسیجر بھی ہو جاتا ہے. گیما نائف کی آپ نے بات کی کہ دونوں ریڈیشن کی پروسیس ہیں, تو گیما نائف میں دا نیم سیز اٹ سیلف کہ اس میں گیما ریز ہی یوز ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی سائبر نائف میں کون سی ریز؟ سائبر نائف میں ہائی ڈوز ایکس ریز یوز ہوتی ہیں. 6 MV ایکس ریز جو لائنک ہے ہمارا وہ یوز ہوتا ہے. ہائی ڈوز ایکس ریز اس میں جو ہے وہ ریڈیشن موڈیلٹی ہے. لاہور میں جیسے کہ ریسنٹلی یہ امپلانٹ کی گئی ہے مشین اور اس سے لوگ اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں. باقی جس طرح کی ہماری پاپولیشن ہے اس حساب سے کیا یہ ٹریٹمنٹ سب کے لیے اس طرح سے ہو رہا ہے, یا اور ہاسپٹلس میں بھی اگر یہ مشین امپلانٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں ہمارا تو جو ہمارا ملک ہے اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی دے, اسٹل اس میں بہت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہر کسی کو انڈیویجول لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنی زیادہ ہم لوگ ایڈوانسمنٹ کریں گے اپنی میڈیکل ٹیکنالوجیز میں اتنا ہی بہتر ہے. دیکھیں سائبر نائف جہاں سے پنجاب سے اٹھ کے لوگ پہلے کراچی جاتے تھے, وہ اٹ سیلف ایک ہسل ہے یہاں سے اٹھ کے ایک علیحدہ جگہ پہ جانا, جو کہ اب میرے پاس KPK سے پیشنٹ آ رہے ہیں, آل اوور پنجاب سے پیشنٹس آ رہے ہیں, بلوچستان سے لٹرلی پیشنٹس آ رہے ہیں. تو یہ کہ اگر اور اس طرح کی مشینز آئیں گی تو اٹ وڈ بی سو مچ بینیفیشل فار دا پیشنٹس, کیونکہ اپروچیبل ہو جائے گا. ایسے لوگ جو ریموٹ ایریاز میں رہ رہے ہیں اور ان کو یہ کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, اس سے علاج بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے, تو یہ جو اسپریڈ کرنا ہے, یہ جو میسج ہے وہ کیسے پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے بہتر طریقہ تو آپ لوگ ہی یوز کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا میڈیا اتنا اچھا اور اسٹرانگ ہو گیا کہ دس از دا اونلی اینڈ دا موسٹ سکسیزفل وے ٹو کنوے دا میسج ٹو دا پیپل ان دا ریموٹ ایریا. تو میرا خیال ہے کہ آڈیو ویژولز جو ہیں یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے پیشنٹس کو. اینڈ واٹ آر دا ویز اگر ہم لوگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یہ اویئرنیس کریٹ کرنا شروع ہو جائے؟ ڈیفینیٹلی ہم لوگ نا ریڈیشن ایون وین آئی واز اسٹڈنگ ان مائی میڈیکل کالج, تو I don't remember I ever went to the radiation department, کیونکہ ہمیں نا وہ ایک اسٹگما سمجھ لیں, ہم ایک ڈر ہے کہ ہم ریڈیشن اس میں جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایکچولی ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ اتنے زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, اتنے زیادہ کہ میں وہاں پریکٹیکلی کام کرتی ہوں, RTTs کام کرتے ہیں, فزسسٹ کام کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ریڈیشن آپ از ناٹ ایٹ آل ہارمفل انٹل اینڈ انلیس آپ مشین کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں اور اسے آن کر دیں. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ وہی ہے کہ ہم لوگ ان جنرل ڈرتے زیادہ ہیں کہ ریڈیشن ہے, ہم لوگ زیادہ ان چیزوں کے پیچھے ہم لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو نیگیٹو. بالکل. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میں انڈر گریڈ لیول پہ تھی تو آئی نیور ایور وینٹ ٹو دا ریڈیشن ڈپارٹمنٹ, یہی سوچ کے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں پتا. ایگزیکٹلی, شاید مجھے اسی لیے پتا ہے کہ یہ بھی شاید آئی ایم ٹاکنگ دس آل آف دس کیونکہ میں کام کر رہی ہوں شاید. لیکن وہی بات ہے کہ جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی ہماری جنرل پاپولیشن کو, ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو, ہمارے باقی جو فیلڈس میں اتنے سارے ماشاء اللہ
لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا. تو وہی بات ہے کہ آگے سے آگے جب آپ ایک چیز کنوے کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کا تو بھلا ہو سکتا ہے. اور عموماً سننے میں آتا ہے کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میڈیکل، جس سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ اسی ڈر سے شاید یہ فیلڈ بھی اتنی آپٹ نہیں کرتے اور وہ دوسری فیلڈس کی طرف زیادہ جاتے ہیں. مے بی ان میں اویئرنیس نہیں ہے یا وہ ڈر ہے ان کے اندر. ڈر ہے بالکل. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں تو بہت بہت کم. ایک تو ہمارے پاس آنکولوجی کے سینٹرز ہی بہت کم ہیں اور ریڈیشن آنکولوجی میں تو بہت گنے چنے لوگ ہیں جو ایون پاکستان میں کام کر رہے ہیں. سینٹرز کی بات کرتے ہیں، یہی بات کہ پاکستان میں ہم کتنا پیچھے ہیں اس ٹریٹمنٹ سے، کہ جیسے ابھی سائبر نائف تو ایک بالکل ایک نئی ہوپ ہے لوگوں کے لیے، لیکن ہم لوگ پورے پاکستان میں اور کتنی ضرورت ہے اس طرح کی مشینریز کی؟ دیکھیں ضرورت تو ان جنرل اگر ہم بات کریں تو ہماری جنرل پاپولیشن کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے انٹل اینڈ انلیس وہ خود اس ساری پروسیس سے گزر رہے ہوں یا ان کا کوئی ریلیٹیو اس پروسیس سے سارا گزر رہا ہو. تو ضرورت تو بہت زیادہ ہے میڈیکل ایڈوانسمنٹ کی ہر فیلڈ میں، ناٹ نیسسریلی ریڈیشن، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی بہت ضرورت ہے. دنیا تو کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، مجھے لگتا ہے ہم لوگ ابھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں سائبر نائف کو. بالکل. لیکن اس کے باوجود یہی ہے کہ اب تو بیسک لیول سے لے کے اب تو 3D پرنٹنگ اتنی آ گئی ہے، جینومکس کے ساتھ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، ریڈیشن میں پروٹون ٹریٹمنٹ آ گئی ہے جو کہ ہوپ فلی انشاءاللہ پاکستان میں بھی آ جائے گی. اور ہمیں کس طرح کی مشینریز ریکوائرڈ ہیں پاکستان میں، کیونکہ ایسے ہی پائنیئرز ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اور پھر یہاں پر جیسے سائبر نائف آ گئی ہے، اور کس طرح کی ہمیں ٹیکنالوجیز ریکوائرڈ ہیں؟ جس بھی میڈیسن کے فیلڈ کو پکڑ لیں میرا خیال ہے اس کے اندر ابھی ایڈوانسمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر میں اپنی ریڈیشن فیلڈ کی بات کروں تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کاربن آئن ٹریٹمنٹ آ گئی ہے، پروٹون ٹریٹمنٹ آ گئی ہے، یہ آ سکتے ہیں پاکستان میں اور ان کے پریکٹیکلی بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹ بلک بھی ہے شاید ان کا. سائبر نائف بھی اور جگہ لگنی چاہیے ڈیفینیٹلی. گیما پنجاب میں نہیں ہے تو آئی وڈ سے کہ گیما نائف بھی لگنی چاہیے پنجاب میں. اگر ہم بات کریں ڈائگنوسٹک ریڈیولوجی کی تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ایک بیسک فیسلٹی ہے MRI ہے، CT ہے، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ بھی اویلیبل نہیں ہے. یہ بیسک فیسلٹیز بالکل یہ بیسک فیسلٹیز ہیں ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہیں. ہم صرف الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے سے ہی اکثر کام چلا رہے ہوتے ہیں ریموٹ ایریاز میں اگر ہم دیکھیں تو. پلس یہ کہ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اب تو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈن آن دیٹ لائن آف ایکشن. تو یہ کہ ایون سائبر نائف جو ہے اس کا بھی مین پرنسپل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، تو یہ کہ ہر فیلڈ میں یہ انکارپوریٹ ہونی چاہیے. اچھا، اس کے اوپر اگر کاسٹ کی بات کریں تو کتنی کاسٹ ہے اس علاج میں سائبر نائف سے؟ اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں تو آلموسٹ 2.5 لاکھ پر فریکشن ہے اس کا، اور ہم لوگ 1, 3 اور 5 فریکشنز میں پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں، obviously depending on the patient performance status as well on the tumor bulk اور لوکیشن کیا ہے. لیکن obviously یہ تھوڑا زیادہ ہے ہماری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یا عموماً ایک جنرل پاپولیشن کے حساب سے obviously بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے سائبر نائف ہمارے 2 سینٹرز میں پاکستان میں لگی ہوئی ہے، تو دونوں سینٹرز ہی ایسے ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ پرائورٹائز کرتے ہیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو فائنینشیل بیسس یا فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ٹریٹمنٹ ڈینائی نہ کی جائے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ، ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے سائبر نائف سے اور اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم ٹیومر کو یا کینسر کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سائبر نائف کتنی اسمارٹ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، نئے ٹاپکس بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے. اللہ حافظ.